बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब फरिश्तों की तख्लीक, इनकी मौत व हयात और इनके मकाम व मर्तबे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मुक़र्रब फरिश्ता वो फरिश्ता है जिसे खुदा का क़ुर्ब हासिल हो। बाइबल में ये लक़ब सिर्फ मीकाईल अलैहिस्सलाम को दिया गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक लिखा है कि वो खुदा के हुजूर खड़े रहते हैं, इसीलिए वो भी मुक़र्रब फरिश्ते हैं। इस्लाम में 4 मुक़र्रब फरिश्ते हैं: हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन, हक़ ताला के ज़िक्र, तस्बीह और अहकामात इलाही की बजावरी के बजुज़ कुछ भी नहीं, और वो अहकाम इलाही से रूह गर्दानी की ज़रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से पनाह होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजावरी में मशगूल रहेंगे। वो तमाम कायनात की ज़ाहिरी और पोशीदा उमूर बहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ है। सबसे पहले तो बात करते हैं मलकुल मौत के नाम इज़राइल की, जो हमारे यहाँ मशहूर है और इज़राइल अलैहिस्सलाम ही के नाम से उनको पुकारा जाता है। लेकिन आपको हैरानगी होगी कि कुरान करीम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सही तालीमात में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि ये मौत के फरिश्ते का नाम है। अलबत्ता कुछ इसराइली रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। इस बिना पर हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये उनका नाम है या नहीं। इसीलिए हम ना तो तस्दीक कर सकते हैं कि मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल है और ना ही इनकार, बल्कि हमें ये मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए और उन्हें वैसे ही मलकुल मौत कहना चाहिए जैसे कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में कहा है। इस हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान और सुन्नत में चंदा फरिश्तों के नाम जिक्र किए गए हैं, जैसा कि जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और ये बिल-इत्तिफाक़ुल मुस्लिमीन फरिश्ते हैं, और इनका जिक्र एक साथ भी कई जगह पर किया गया है। याद रहे कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत ही हर मसले में मुकद्दम होना चाहिए और किसी भी मसले को समझने के लिए कुरान और हदीस की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जब हम कुरान की तरफ देखते हैं तो इस बारे में हमें सूरह सजदा की आयत नंबर 11 से रहनुमाई मिलती है। अल्लाह पाक फरमाता है, कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पे मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौट आए जाओगे। इस आयत में मौत के फरिश्ते को मलकुल मौत कहा गया। इसके अलावा पूरे कुरान में और कोई नाम नहीं मिलता। और जब हम अहादीस सहीहा व अक़वाल सहाबा की तरफ देखते हैं तो किसी भी हदीस या किसी भी सहाबी के कौल से हमें ये बात नहीं मिलती कि उन्होंने मलकुल मौत को इज़राइल का नाम दिया हो। प्यारे दोस्तों, जब रब तआला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और नाम जिक्र नहीं किया तो हमें भी इससे बचना चाहिए और इसी पर इक्तिफा करना चाहिए जितना हमें बता दिया गया है। अलबत्ता ये मलकुल मौत के नाम के हवाले से बहस थी जिसका तज़किरा ज़रूरी समझा और आपकी गोश गुजार किया। आपको हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और रब्बे कायनात का एक मुकालमा सुनाएंगे, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं मलकुल मौत की शक्ल और सूरत के हवाले से। इस हवाले से एक रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वालों ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन है? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं मगर तुम में उनमें से कोई भी निशानी जाहिर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी हैं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन तावुज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ लाएं जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करता है। इब्न मसऊद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यूं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें कुफ्फार को नजर आते हैं। तो उसने कहा, यह आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं। इसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। यह हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी असल शक्ल में मौजूद है। फरमाया, अब जरा ये बताइए कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा, जरा मुंह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था। इसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने देख के फरमाया कि अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है
اور مشرک و کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آزادی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریک کیجیے گا۔ دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے جا کے ایک مشت خاک لینے لگے تو اس زمین نے ان کو قسم دی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہگار اور معجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل امین خاک لینے سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو زمین پہ بھیجا۔ زمین نے ان کو بھی منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پہ چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پہ ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب آپ نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق کے مخلوق ہوں، ہر ایک کو موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپیدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ اور آج یہی حال ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا، بلکہ یہی کہتا ہے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، وغیرہ وغیرہ، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس حوالے سے مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ کی حکایات سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی ماننے کے سوا انکار کی مجال نہیں ہے۔ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے تختے پہ سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پہ بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے رب تعالیٰ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ رب عالم ہیں، عالم ظاہر اور باطن آپ پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کے ساحل پہ ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے تخت بچھا دے۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پہ برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگائی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں جا سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسرائیل علیہ السلام وہ تنہا اور بے یار و بدکار بچہ پرورش پا کر خوبصورت اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا، دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے دران نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنایا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بنا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پہ ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔
آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے، اور اپنا حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال و ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تذکرہ ملک الموت کا۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں، اور تمام فرشتوں میں سب سے بڑا مقام حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ آپ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے آپ کو سید الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری انبیاء اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب نبوت ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے کی ڈیوٹی بھی موقوف ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کرتا اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ بزرگ و برتر کے دیگر مقرر ملائکہ میں اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ ان ملائکہ کے مقام و مرتبہ اور ان کے کاموں کے حوالے سے آنے والی ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں، لشکروں کی مدد کرنا، دشمنوں کو ہلاک و برباد کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت کا تعلق ہے تو یہ حدیث ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کے کندھے تک فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ 700 سال کی مسافت سے مراد ایک تیز رفتار پرندے کا لگاتار 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ اتنا فاصلہ ہے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک، اور جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا کہ اس نے جب اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق کے اوپر تھا، جو اس پر تھا وہ چھا گیا، اور سارا آفاق مشرق سے لے کر مغرب تک وہ اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ پورے شہر پر آباد تھی، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے کونے سے پورے شہر کو اٹھا کے تباہ کر دیا، جس سے آپ ناظرین ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے جیسا مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس نے پورے آسمان کو کور کر لیا تھا، یعنی کہ جہاں بھی نظر دہراؤ انہی کا وجود تھا، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کے یہ پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں سبز رنگ کے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے، وہ اس طرح سے گرا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے چمکدار اور مرجان سے بھی زیادہ سفید ہے۔ یہ جبرائیل امی کی شان ہے جن کی ذمہ وحی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ روایت ہے کہ شب معراج میں حضرت جبرائیل براق لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور مقام سدرۃ المنتہا تک ہم رکاب رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پہ گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ حضور کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔
آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکے سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پہ واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ السلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جہاں انہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء پر احکام الہی لے کے نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا۔ ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آپ کے مختلف القاب میں ناموس اعظم، روح اعظم، روح القدس اور روح الامین وغیرہ شامل ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی توسط ہی آتی رہی ہے۔ قرآن میں آپ کو روح القدس اور روح الامین کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ تو دوستو، اب آپ خود ہی جبرائیل امین علیہ السلام کی عمر کا اندازہ کر لیجیے۔ آپ علیہ السلام برق رفتاری سے زمین کی طرف سفر فرماتے تھے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پہ اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرحد کے ساتھ فوراً زمین پہ اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس موقع پر؟ جبرائیل امین نے عرض کی، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرحد کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے لٹا دیے گئے تو مجھے حکم ہوا کہ انہیں الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پہ پہنچوں اور کنویں کی تہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پہ بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کفار نے نبی کریم علیہ السلام کے دندار مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پہ پہنچو۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے جبرائیل فرشتے کی زیارت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، مگر حضرت حمزہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیت اللہ لے گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے صرف پاؤں کو دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب
فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے۔ اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی تھے، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، تیری نظر میں جو میرا مقام ہے وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے جتنے بھی نبیوں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں ہیں اور کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ دوستو، معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، میری رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک، اس کے آگے کے مقامات کو تو میں جانتا بھی نہیں، اگر میں نے اسے ذرا سا قدم بڑھایا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، مگر آپ کے مقامات تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور آپ خود ہی اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیجئے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دوستو، ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے سوالات کیے۔ ان کے جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کا حکم ہر ایک پیغمبر یعنی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، ان کی دکھ تکلیف کی مدد کی، کئی لشکروں اور قوموں کو تباہ کیا، اور اب بھی آسمانوں پر اپنی ڈیوٹی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ پیارے دوستوں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام مرض وصال میں بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمان پہ تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کو سہارا دے کے بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھی۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی جیب میں موجود مسواک پہ پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر
اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق جبرائیل امین دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک جبرائیل کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا اور چہرے پہ بھرپور مسکراہٹ دی۔ جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل امین تیسرے دن پھر آئے اور اللہ کی طرف سے حال پوچھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل امین نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسے اجازت ہے، آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کی، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی وصال کو چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کی شرط سے مشرف ہوا۔ دوستو، قرآن پاک سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جبرائیل امین ہر سال لیلۃ القدر کی رات زمین پر بحکم الہی اترتے ہیں۔ سورہ قدر آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ تفاسیر کے مطابق اس میں روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دوستوں، ایک بار جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں نے مشرق و مغرب ساری زمین میں تلاش کیا، لیکن نہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی انسان پایا اور نہ ہی مجھے بنو ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نظر آیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبریل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید چڑھ رہے تھے۔ بروایت احمد، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدا یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ جب حضور علیہ السلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو
تو ابو جہل حضور علیہ کی طرف لپٹا، لیکن یکدم چہرے پہ ہاتھ مارنے اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور علیہ نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل اسے قتل کر دیتا۔ حضور علیہ نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر و عمر ہیں۔ رسالہ الشفا میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کریم میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام ہے، میں آپ کا غلام جبرائیل، آپ کا غلام میکائیل، آپ کا غلام، اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون مقام ہے، آپ کا غلام جبرائیل آپ کا غلام، اور اسرافیل آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مقام ہے، آپ کا غلام، اور آپ کا غلام جبرائیل۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکا، اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ بے شک اس کے بعد خدائے بزرگ برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بات چاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی۔ اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل مجھے خدائے بزرگ برتر کی داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبرائیل امی کا مقام و مرتبہ گروہی ملائکہ میں سب سے بلند ہے، ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امی انبیاء کرام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پہ تربیت و تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل امی تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ برتر نے حضرت جبرائیل کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ پیارے دوستوں، کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جہاں بجا جبرائیل کا ذکر ملتا ہے، قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بروایت حدیث مسند امام احمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے بحکم خدائے بزرگ برتر بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا،
کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کی گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم روا دوا ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بتایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پہ اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے، سو وہی بحکم خدا تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، البتہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسرافیل کے ذمہ کیا کام ہے، تو قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفتن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور بڑھ جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد مالک حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا، اور وہ فرمائے گا آج کس کی بات چاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا آج صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ تمام اولین و آخرین ملائکہ انس و حیوانات زندہ ہو جاؤ، یعنی جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس میں تمام فرشتے، انسان و جانور زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور پر نور قبر مبارک سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ، پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابل یعنی قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ تو اس کو ثابت ہوا کہ اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ سور پھونکنا ہے، اور سور
एक बार नहीं बल्कि 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार उस वक्त की मौजूदा तमाम मखलूक को मौत की घाट उतारने के लिए, इसमें इंसान, जिन्नतों, फरिश्ते सभी शामिल होंगे, और दूसरी बार तमाम मखलूकात को जिंदा करने के लिए। दोस्तों, हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब उम्मुल किताब में मौजूद है। 3 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है कि वो उसकी निगरानी करें। बस हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किताब सुपुर्द की गई है कि वो उसे रसूलों तक ले जाएं और उनको खुदा के अजाब के मामलात भी सुपुर्द किए। जब अल्लाह किसी कौम की हलाकत का इरादा करते हैं तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में मदद पे मुकर्रर करते हैं, और हिफाजत, बारिश और जमीन के नबातात हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की सुपुर्द है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की सुपुर्द अरवाह कब्ज करना है। जब दुनिया खत्म होगी तो लोगों के आमाल नामों को जमा किया जाएगा और उम्मुल किताब के साथ तकाबुल किया जाएगा, और ये दुनिया वाले उन आमाल नामों को उम्मुल किताब के मुवाफिक पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में 3 बड़े फरिश्तों का जिक्र है, और इसराइल अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा इसराइल जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं। अर्श पर इस खौफ से नजर कर रही हैं कि उन्हें नजर झपकने से कबल हुक्म न दे दिया जाए, और उसकी दोनों आंखें गोया के चमकदार सितारे हैं। मतलब ये कि इसराफील अलैहिस्सलाम हर लम्हा इस इंतजार में है कि कब अल्लाह का हुक्म हो और वो सूर फूंके। ये था तज़किरा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का। अब आपको मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि मीकाईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। जो शख्स अल्लाह का और उनके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। रिवायात बताती हैं कि हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोजी रोटी के इंतजाम पे मामूर है, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं। दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। मलाइका की हकीकत के बारे में कई अक़वाल हैं, जिनमें से मुत्तफ़िक़ अक़वाल ये हैं। बस जमहूर मुसलमानों के मुताबिक मलाइका वो लतीफ़ नूरानी अजसाम हैं जिन्हें अपनी लताफत और नूरानियत के बाइस मुख्तलिफ शक्लें बदलने पर कुदरत हासिल है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को 16 जन आग से पैदा किया, और आदम को उस शय से पैदा किया गया है जिसकी सिफ्त अल्लाह ने तुम्हें बयान फरमाई, यानी खाक से। अल्लाह की तरफ से कोई अमर या काम उनके सुपुर्द किया जाता है, इस वजह से उनको मलाइका कहते हैं। फरिश्ते अल्लाह का पैगाम उसके मकबूल बंदों तक पहुंचाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। वो लतीफ़ और नूरानी मखलूक हैं और आम इंसान उन्हें नहीं देख सकते। बास कम फहम लोग फरिश्तों के खारजी वजूद का इनकार करते हैं और उन कुरानी आयात की तिलावत में जिनमें फरिश्तों का जिक्र है मुजर्रद कुव्वतों के तौर पर करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे तसव्वुरात गुमराही पे मबनी है। मलाइका अहकाम इलाही की तामील करने वाली मुअज़्ज़िज़ मखलूक है। उनके वजूद और उनसे मुतल्लिक़ तफसीलात को मानना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। फरिश्तों की कोई खास सूरत नहीं, सूरत और बदन उनके हक में ऐसा है कि जैसे इंसानों के लिए उनका लिबास। अल्लाह ताला ने उन्हें यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे इख्तियार करें। कुरान शरीफ से साबित होता है कि इनके बाजू हैं, इस पर हमें ईमान रखना चाहिए। फरिश्ते बेशुमार हैं, इनकी तादाद वही जाने जिसने उन्हें पैदा किया, या उसके बताने से उसके प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उनकी पैदाइश रोजाना जारी है, हर रोज बेशुमार होते हैं। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि नेक कलाम, अच्छा काम फरिश्ता बनकर आसमान को बुलंद होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।